Thank you for joining us on WMBD News at 10. I'm Andrew Harvey. And I'm Treasure Roberts. Matt Sheehan has the night off. इमरान खान साहब का कहना है, उन्होंने कहा है कि जी मैं किसी सूरत जो है वो डील नहीं करूंगा और अगर मुझे कोई बनी गाला भेजने की भी कोशिश करेगा तो मुझे ये वाली डील भी जो है वो मंजूर नहीं है। इमरान खान को जो है बाहर की कोई मुदाखलत की जरूरत नहीं है तो छोड़ दें। वो बैठ के रिचर्ड ग्रेनेल को किस बात की आप लोग टैग्स कर रहे हैं ट्वीट्स के अंदर, क्यों बार बार कर रहे हैं? आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको काजी फाइज ईसा पार्ट 2 करार दे दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। 2022 से अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम अदा की जा चुकी है। 1 अरब रुपए। लाहौर के एक वकील असेंबली के 2 टिकट और 5 करोड़ वसूल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेडियो चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। सबसे पहले सियासत के मैदान की जानिब भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप चैनल का हम लिंक शेयर कर रहे हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है बड़ी तेज़ी देखी गई जनाब। तकरीबन 3,907 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यही वो स्टॉक मार्केट जो आज से हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो लालो लाल हुई थी और 2-3 मुसलसल सेशंस जो हैं वो काफ़ी जो है वो रेड जोन के अंदर चले गए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हुकूमत के जो नाकदीन हैं उन्होंने कहा कि जनाब देखा स्टॉक मार्केट का बबल भी जो है वो फट गया है। लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये करेक्शन फेज़ है। करेक्शन फेज़ जब गुजर जाएगा तो उसके बाद जो है दोबारा पॉजिटिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 3,900 पॉइंट्स का ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करी थी इस्लामाबाद में 25 नवंबर को 3500 पॉइंट्स मार्केट गिरी थी उस हालात के अंदर। तो आज उससे भी ज़्यादा बड़ा इजाफा हुआ है, 3,900 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ है। और साल के आगाज़ के अंदर जो है वो आम तौर पे देखा जाता है कि पॉजिटिविटी जो है वो मार्केट के अंदर नज़र आती है। लेट्स सी आगे 2025 के अंदर ये मार्केट जो है वो किस तरफ जाती है। सियासत के मैदान की तरफ अब ज़रा चलते हैं जनाब। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में हुई और वहाँ पे अदालत में इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 100 से ज़ायद तहाइफ की डिटेल्स जो हैं वो आज शेयर की गई। और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन के रूबरू होने वाली समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मौजूद थे। वहाँ पे बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी भी समाअत के मौके पे अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनयामिन का बयान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज़ ने गवाह पर जुज़वी जिरा की और आइंदा समाअत पर जो है ये कंटिन्यू होगी और आइंदा समाअत पे जाके जो है ये मुकम्मल होगी। इसी तरह आइंदा समाअत पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी गवाह के ऊपर जो है वो जिरा करेंगे। गवाह ने जनाब 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया है और गवाह की जानिब से तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फ़हरिस्त जो है वो अदालत में पेश की गई। इसके अलावा तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक 2 रजिस्टर भी जो है वो अदालत में पेश किए गए। गवाह ने प्राइवेट अप्रेजर का कानूनी तरीक़ाकार भी अदालत में पेश किया और इस केस की समाअत जो है 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बाद में इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने जो है वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा है कि अदलिया का मजाक बनाया गया है, मैं हर केस लड़ूंगा, जब केसेस लड़ रहा हूं तो मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। इमरान खान का कहना है कि 9 मई उन्होंने किया, जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई हैं। 9 मई की साजिश पहले से की गई थी। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ़ कर दिए गए। 26 नवंबर के लातादाद लोग मिसिंग हैं, लाल मस्जिद की तरह लाशें दफनाई गई हैं। आप मुल्क की सरहदों की फिक्र करें। 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए जाएं और बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। इमरान खान ने कहा कि वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट पर नहीं जाएंगे। तोशाखाना 2 केस भी तोशाखाना के पहले केस जैसा है। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में 6 तारीख को इमरान खान को सज़ा सुनानी है। अलकादिर केस और तोशाखाना 2 आला अदालतों में जो है उनका कहना था कि ये ख़त्म हो जाएंगे। अब देखते हैं कि वो ख़त्म होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये इमरान खान साहब का कहना है। उन्होंने कहा है कि जी मैं किसी सूरत जो है वो डील नहीं करूँगा और अगर मुझे कोई बनी गाला भेजने की भी कोशिश करेगा तो मुझे ये वाली डील भी जो है वो मंजूर नहीं है। वैसे आपस की बात है कि PTI के लोग जो है ऑफ द रिकॉर्ड जब प्राइवेट सेटिंग में बैठते थे तो वो ये कहते थे कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं कि यही डील हमें मिल जाए, कम से कम यही मिल जाए, लेकिन ये डील भी जो है नहीं मिल रही थी। बल्कि ऑन द रिकॉर्ड PTI के बहुत से लोग जो है ये बात कह चुके हैं कि जब ये लोग इस्लामाबाद आए थे एहतजाज करने के लिए तो उस मौके के ऊपर भी जो है वो ये डील का हिस्सा जो है वो ये चीज़ें बन रही थी कि इमरान खान साहब को KP के अंदर जो है वो कहीं पे शिफ्ट कर दिया जाए, KP के जेलों के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन बात आखिरकार नहीं बनी थी। अब वो कहते हैं कि जी मैं तो बनी गाला भी जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। खैर, इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी, फवाद चौधरी साहब के भाई, उन्होंने कहा आज इमरान खान ठीक थे, अपनी स्पिरिट में थे।
ایکسرسائز کر کے آئے تھے. انہوں نے اپنی پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کے ذریعے کہ آپ ثابت قدم رہیں. آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا انہوں نے مدلل جواب دیا اور 26 نومبر اور 9 مئی سانے پر بھی انہوں نے گفتگو کی. مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اوپننگ دی ہے, ہمارے 2 مطالبات ہیں اور ان 2 میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو نہ ہونے والا ہو. ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ نواز شریف 12ویں کھلاڑی ہیں, وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا بیٹھنا ہے. ان کی سیاست میں ریلیونس ہو تو بندہ بیٹھے بھی اور بات بھی کرے, لیکن وہ اس وقت سیاست سے آؤٹ ہیں. عمران خان نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے اور تفصیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے. مطلب یہ اب بات کلیئر ہوگی کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یہ جاری ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں یا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جناب نہیں, ابھی باقاعدہ طور پہ جو ہے اعلان. تو عجیب ایک کنفیوژن کی جو ہے کنفیوزڈ صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات اس سارے معاملے کے اندر جو ہے عمران خان صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 12ویں کھلاڑی ہیں, تو ان سے میں کیا بات کروں. بالکل یہی بیہیویئر جو ہے وہ پہلے اس حکومت کے حوالے سے بھی ان کا یہی تھا کہ جناب میں ان سے کیا بات کروں, یہ لوگ تو جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے تو ان سے میں نے کس قسم کی بات کرنی ہے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہی لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ٹیبل کے اوپر موجود ہے. میرے خیال میں اس حد تک جو ہے وہ ایکسٹریم بیانات نہیں دینے چاہیے, کل کو پتہ لگے آپ کو یہی سارا کچھ پھر کرنا پڑے. خیر, عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسا اوکھا کام نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جرنلسٹ زبیر علی خان جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی عمران خان کی آئینی بینچ پر کڑی تنقید, ملٹری کورٹس کو سزا سنانے کی اجازت دے کر آئینی بینچ نے آئین کا مذاق بنایا ہے. یہ بینچ قاضی فائز صاحب پارٹ 2 ہے. تو جو نئے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین, ان کو قاضی فائز صاحب پارٹ 2 قرار دے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. اچھا, آج ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی جہاں پہ پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی مسائل ہیں, اس کے حوالے سے تو بات ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی اور وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے کتنی فیسیں لی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب, پاکستان میں نہیں ہوتے, پاکستان چھوڑ چکے ہیں, پاکستان سے باہر ہیں. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ٹویٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اور قانونی ٹیم کے سربراہ بھی. راجہ صاحب کچھ تفصیلات درکار تھیں, امید ہے آپ شیئر کریں گے. میری معلومات کے مطابق پی ٹی آئی نے جن وکلا کی خدمات حاصل کی, چاہے پارٹی کے اپنے یا باہر سے, انہیں پارٹی اور قیادت کے کیسز مختلف عدالتوں میں لڑنے کی فیس کی مد میں 2022 سے اب تک تقریباً 1 ارب روپے سے زائد کی رقم ادا کی جا چکی ہے. 1 ارب روپے, آپ اندازہ کریں. تو انہوں نے کہا کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کن کن وکلا کو کتنی فیس ادا کی گئی اور کس کس کیس کے لیے, یہ بھی پلیز بتا دیں, اور خود آپ نے کتنی فیس پی ٹی آئی کے کیسز کی مد میں اب تک وصول کی ہے, شکریہ. اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی اور شیخ وقاص اکرم کو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیگ بھی کیا ہوا تھا. شبیر ڈار صاحب ایک اور جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اسی معاملے پہ. انہوں نے کہا میری معلومات کے مطابق 1 ارب نہیں, کل رقم 40 کروڑ کے آس پاس ہے, جس میں سے جیل ٹرائل کے لیے مختص 4 رکنی وکلا ٹیم کے سربراہ 16 کروڑ وصول کر چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر علی ظفر نے کوئی فیس وصول نہیں کی, جبکہ لاہور کے ایک وکیل اسمبلی کے 2 ٹکٹ اور 5 کروڑ وصول کر چکے ہیں. لاہور کے ایک وکیل کون ہو سکتے ہیں؟ میں ویسے ہی مطلب تکا مسلمانوں تکا لڑاؤ, تو میں تکا لڑا رہا تھا کہ کون سے وکیل ہیں جنہوں نے ٹکٹ لیے ہوں گے. تو میرے ذہن میں جن صاحب کا نام آ رہا ہے لطیف کھوسا صاحب ہیں جنہوں نے ٹکٹ لیا تھا. اب نام نہیں انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا کہ کس کی بات کر رہے ہیں. شبیر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وکیل نے, لاہور کے ایک وکیل نے اسمبلی کے 2 ٹکٹ اور 5 کروڑ روپے جو ہے وہ وصول کیے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کون ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے اس کے بعد صحافی شاہد اسلم کو اس کا رپلائی کیا. انہوں نے کہا خواجہ حارث جو اب فوجی عدالتوں کے مقدمے میں ہمارے خلاف کھڑے ہیں, اور سلمان صفدر صاحب جو فوجداری مقدمات میں ہمارے سینئر وکیل ہیں, سیاسی وابستگی نہیں رکھتے, نے فیسیں لی ہیں, ارب نہیں. میں نے پی ٹی آئی یا خان صاحب کے کسی مقدمے میں کوئی فیس خرچہ نہیں لیا, دیگر مرکزی وکلا نے بھی فیس نہیں لی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا. اچھا, انہوں نے صرف اس بات کا ڈینائی کیا کہ 1 ارب روپیہ نہیں ہے. کتنی اماؤنٹ ہے یہ بھی نہیں بتایا. بتانا چاہیے تھا میرے خیال میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں, کیونکہ میرا نہیں خیال شاید یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کو پلے سے تو نہیں دے رہے نا, یہ تو انہوں نے آپ نے فنڈز اکٹھے کیے ہوئے ہیں. بائی دا وے اس کے اوپر بھی بہت سی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں کہ یہ جو فنڈز وغیرہ اکٹھے کیے گئے ہیں یہ کوئی اس کا حساب کتاب کوئی آڈٹ شاڈٹ ہے یا نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی بہت سے سوال ہو رہے ہیں. خیر, اس کے علاوہ جناب ابو ذر سلمان نیازی صاحب, یہ بھی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا اسی کے اوپر.
انہوں نے کہا after losing on every front now they have decided to target the legal team. Absolute lie and propaganda. Only 1 or 2 professional lawyers having no affiliation with PTI have been paid fee, and that too far below than what you have contended. Rest are working for free. Nothing from شوکت خانم میموریل ہاسپٹل فنڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کا جو فنڈ ہے وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا ہے, اور صرف وہ لوگ جو پروفیشنلی جو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں انہوں نے اپنی فیسیں لی ہیں, لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور وکیل ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی ہے. پیسے انہوں نے بھی بتایا کہ وہ جو 2 لوگ ہیں جو وکیل ہیں انہوں نے کتنے کو پیسے لیے ہیں, اس کا کوئی ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے. اچھا جی, کچھ مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیں. خواجہ آصف صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں وہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو مطالبات رکھے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر کھلے ذہن کے ساتھ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے. بین الاقوامی دباؤ قطعی طور پر قبول نہیں کریں گے, کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. وہاں کیا ہوتا ہے ہم نے اس پر کبھی بات نہیں کی. مغرب میں جو روایات ہیں کوئی اچھی نہیں. پاکستان کے بارے میں تشویش ہو رہی ہے لیکن غزہ پر خاموش ہیں. اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, جو اسلحہ فراہم کرتا ہے وہ اتنا ہی گنہگار ہے جو اس اسلحے کو فائر کرتا ہے. یہ منافقت ہے. مغرب والوں کو زیب نہیں دیتا کہ ایک اسلامی ملک کے معاملات میں مداخلت کریں. جو مغرب میں بیٹھ کر انہیں ریکروٹ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے, کچھ حیا کرنی چاہیے. یہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ کامنٹ کیا. بیسکلی میرے خیال میں جو بات کر رہے ہیں وہ امریکہ کی مداخلت کے حوالے سے, یا امریکہ جو کچھ کہتا ہے, یا ان کے مطلب جو ریچرڈ گرنیل ہے جو آج کل اس نے کام شروع کیا ہوا ہے, یہ میرے خیال میں اس کانٹیکس کے اندر خواجہ آصف صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا یہ سیاسی مداری اندرون خانہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان ہی پاکستان کی واحد سیاسی حقیقت ہے جس نے ملکی ترقی کے لیے اپنے سکون و آرام کی قربانی دی. انہوں نے میڈیا کوریج اور عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے عمران خان کو ہدف تنقید بنانے والوں کو نواز شریف اور آصف زرداری کا درباری اور سیاسی مداری قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان عالمی سطح کے رہنما ہیں, جبکہ ان کے نقاد محض اپنے آقاؤں کے پیادے ہیں جن کا کام بلا جواز تنقید کرنا ہے, کیونکہ شریف اور زرداری جیسے کرپٹ اور پرانے سیاسی خاندانوں کا سیاسی خاتمہ قریب ہے. اقتدار کے لالچی افراد کا یہ اتحاد ملکی مفادات کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے باہر کرنے کے لیے ہے. تاہم ان کا یہ مضموم منصوبہ الٹا پڑ گیا اور وہ عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے میں ناکام ہو گئے. شیخ وقاص اکرم نے بلاول بھٹو زرداری کو ناراض سیاسی بچہ قرار دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ عمران خان جیسے عالمی رہنما کے بجائے اپنی سطح کے سیاسی لیڈران کے ساتھ بحث پر توجہ مرکوز رکھیں. بدقسمتی سے زرداری کی تاریخ رہی ہے کہ وہ اپنی سیاسی طور پر ناپختہ نوجوان بیٹے کو مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ شریفوں کو نشانہ بنا کر مذاکرات میں فائدہ اٹھایا جا سکے. عمران خان نے زرداری اور شریف کے برعکس کبھی بھی سودے بازی کے لیے غیر ملکی مداخلت پر انحصار نہیں کیا, جنہوں نے ملک کو تباہی کی حالت میں چھوڑا اور جیلوں سے بچنے اور باہر نکلنے کے لیے مذاکرات کیے. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی نے خواجہ آصف کو انتہائی مضحکہ خیز سیاستدان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں تبصروں نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل شرمندہ کیا, حالانکہ وہ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ جیسے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. شیخ وقاص اکرم نے خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی برسوں سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان فوج کا پروجیکٹ ہے. اچھا, یہ جو باہر کی مداخلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ شیخ صاحب کہ جی عمران خان کو جو ہے باہر کی کوئی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دیں. وہ بیٹھ کے ریچرڈ گرنیل کو کس بار کی آپ لوگ ٹیگز کر رہے ہیں ٹویٹس کے اندر, کیوں بار بار کر رہے ہیں؟ وہ شہباز گل جو ہے ہر بات کے اندر شکایت کیوں لگاتا ہے ریچرڈ گرنیل کو بیٹھ کے ٹیگ کر کے دیکھیں جی اس نے مجھے یہ کہہ دیا, دیکھیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا, یہ دیکھیں میری یہ بھی شکایت ہے. یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے نرسری کے جو بیٹھ کے ٹیچروں کو شکایت لگاتے ہیں, اس طرح کی تو حرکتیں ہو رہی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی ہم بیرونی. آپ ذرا کوئی 1 منٹ کے لیے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی اور سیاسی جماعت کا بندہ وہ بیٹھ کے امریکی یا انگلش یعنی کہ یو کے یا کینیڈا یا کسی اور ملک کے کسی وزیر کو بیٹھ کے یا مشیر کو بیٹھ کے ٹیگ کر رہا ہو کہ دیکھیں پاکستان میں یہ ہو گیا, دیکھیں پاکستان میں وہ ہو گیا. لوگ کہیں گے یار آپ کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, گھر کے مسئلے کو ادھر سالو کریں بیٹھ کے, ادھر کے خود کریں نا بیٹھ کے سالو, جائیں جا کے خود جا کے فیس کریں گے. ریچرڈ گرنیل کو بار بار کس بات کا آپ لوگ ٹیگ مارتے ہیں؟ خیر کر لیں اپنی 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 چاہ یہ بھی پوری کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں. یہ شوق بھی وہ ان کو اپنی ان کی سیٹنگز ہوئی ہوئی ہیں وہاں پہ واشنگٹن کے اندر, وہ اپنے چکروں کے اندر وہ لگا ہوا ہے, لگے رہیں, ٹھیک ہے, بنائیں لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی آج ٹویٹ کیا, پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا جی پنجاب کے عوام فتنہ اور احتجاج کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حکومتی معاملہ چلانے کا 1 سال مکمل ہونے والا ہے. میرے پاس پچھلے 10 ماہ کا رپورٹ کارڈ موجود ہے. کہا تھا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات فائلوں کے لیے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ثابت کیا کارکردگی کے لیے